नाज़रीन, इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में भेजने को डिस्कस किया जा रहा है और इसी दरमियान यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसराइलियों के ऊपर हमले हो रहे हैं और बरतानिया की जो रिकॉग्निशन है उसकी कंफर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। बरतानिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है। ये इस तनाज़े के हवाले से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। जैसे फ्रांस ने तस्लीम किया है, इसी तरह बरतानिया की जो रिकॉग्निशन है वो बहुत बड़ा इकदाम होने जा रहा है। इसकी कंफर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। टर्की से बताया जा रहा है कि इमदादी बेड़े जो है वो गजा पहुंच रहे हैं। इसी दरमियान ईरान ने अनाउंस किया है कि उनको सीज फायर पर किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं है और वो एक कॉन्टिन्यूअस फेज के अंदर हैं, एक मुसलसल अलर्टनेस की हालत के अंदर है और वो समझते हैं कि किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला हो सकता है और जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। तमाम ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो फ़लस्तीन और इजराइल का तनाज़ा है वो अपने इस मोड़ पर पहुंच रहा है कि अब इसका फैसला होना है। देखिए, 100 साल हो चुका है, 100 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है इस तनाज़े को और यहां पर जो लैंड है उसमें इजराइल एग्जिस्ट करता है, इजराइल एक स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट करता है। फलस्तीन की पॉपुलेशन है, एक लैंड भी उनको दे रखी है या वेस्ट बैंक और गजा, लेकिन स्टेट नहीं है उनके पास राइट्स नहीं है, उनके पास पासपोर्ट नहीं है और अपनी सिक्योरिटी उनके पास नहीं है और फिर इस वक्त वो मैस स्टार्वेशन फेस कर रहे हैं, जेनोसाइड फेस कर रहे हैं। तो अब यहां पर नाज़रीन ये फैसला होना है। यानी आप देखिए, फलस्तीनी रियासत क्यों नहीं अब तक बन सकी, क्योंकि वो कहते हैं कि फलस्तीनी रियासत बनेगी। इसके लिए उन्होंने एक फलस्तीनी पॉपुलेशन वो वहां पर रहती है, एक लैंड भी उनके पास मौजूद है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में फलस्तीनी रियासत बनेगी। अब से पहले यही मौकफ था। तो अब इजराइल जो इकदाम उठा रहा है वो तो यानी जिस लैंड पर फलस्तीनी रियासत बननी है वो लैंड वो कब्जे में ले रहा है। और दो चीजें होते हैं ना, स्टेट, लैंड और पॉपुलेशन को या तो वो मैस स्टार्वेशन कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, या उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो जहां पर फलस्तीनी रियासत बननी है उसको तो इजराइल जो पिछले दहाइयों में एक स्लो प्रोसेस के जरिए खत्म कर रहा था, वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बना रहा था, अब वो बस इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहता है। ये उसकी प्लानिंग है, ये उसने तय कर लिया है कि वो ये करेगा। उसी पैटर्न के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तो इजरायली प्लानिंग्स में ना ही फलस्तीनी कौम है और ना ही फलस्तीनी रियासत है, वो तो इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब ये हतमी फैसला होना है, यानी इजराइल को रेजिस्ट करना इस बात के ऊपर कि उसकी ऑक्यूपेशन खत्म हो। यानी ये अब मामला जब वो इतना मार्का खेज उन दिनों में दाखिल हो चुका है कि या तो इजराइल ये सारा कब्जा कर लेगा या फिर यह है कि ऑक्यूपेशन खत्म होगी, ठीक है ना। यानी इजरायली जो ऑक्यूपेशन है उसका खात्मा होने जा रहा है। ये दिन अब आने वाले हैं। एक तो खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल की जो मिनी कैबिनेट है जिसमें ये समुद्रज और ये सारे शामिल हैं, इनका इजलास हुआ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक मिनी कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि वो गजा को भी एनेक्स करने जा रही है और समुद्रज ने कहा है कि गजा में अब सेटलमेंट्स बनाने का वक्त आ गया है। इजराइल विल बिगन एनेक्सिंग लैंड्स इन द गाजा। ये आने वाले दिनों में वो इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। यानी एक तरफ दुनिया के इकदामात हैं, फलस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तमाम दुनिया की जो डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने है, तो दुनिया अपना जोर लगा रही है और इजराइल जो है वो अपने क्राइम्स को बढ़ाता चला जा रहा है और अब उसका नया मंसूबा यह है कि वो गजा के लैंड को एनेक्स करना शुरू कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि उनकी बड़ी फौज गजा में दाखिल होगी और वो फिर वहां पर ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी वो वहां से निकलेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे वेस्ट बैंक में उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया तो इसी तरह गजा में भी वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। अच्छा, वो प्लान प्रैक्टिकल है या नहीं उसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ये करने जा रहे हैं। ये इजराइल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया है। समुद्र सेज रिबिल्डिंग सेटलमेंट्स इन गाजा नाउ क्लोजर देन एवर। बिल्कुल हम करीब पहुंच गए हैं कि गजा में हम सेटलमेंट जो है वो बनाने जा रहे हैं, यानी गजा को वो ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं। फलस्तीनी वहां पर वो मैस स्टार किया जा रहा है या उनको जो है डिस्प्लेस करने का इरादा रखते हैं। तो इसके जवाब में जो सारी स्ट्रगल जारी है वो ये है कि अब हतमी तौर पर इस ऑक्यूपेशन को ही खत्म किया जाए, ठीक है ना। यानी अब इस कब्जे को ही खत्म किया जाए, ये दूसरी लड़ाई। तो इन दोनों में से एक चीज का फैसला होने जा रहा है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा तनाज़ा उसका फैसला होने जा रहा है। जो भी होगा दोनों में से एक चीज होने जा रही है। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि इजराइल एग्जिस्ट कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, मतलब ना उनके पास रियासत है ना राइट्स हैं और बस अब
اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا؟ نہیں، اب اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ بات بالکل طے ہے، کیونکہ اسرائیل جس سطح کے اوپر اس جینوسائیڈ کو لے گیا ہے، تو اب یا آکوپیشن رہے گی، ٹھیک ہے نا، یا پھر فلسطین ریاست بنے گی، اس سے دوسری بات جو وہ کوئی ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو ترکی کے جو جہاز ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کی طرف آئے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ خبر ذرا لو پروفائل ہے لیکن خبر بہت بڑی ہے کہ ٹرکی سے امدادی جہاز جو ہیں وہ غزہ کی طرف آئے ہیں، اور ان کے اوپر ملٹری اکوپمنٹ بھی ہے، وہ صرف امدادی جہاز نہیں بلکہ ان کے اوپر ملٹری اکوپمنٹ بھی ہے کہ اگر کوئی آگے آئے تو اس کو پھر اڑا دو۔ ٹرکش ایڈ سینٹ ٹو غزہ وایا اشدود پورٹ۔ اسرائیلی میڈیا نے امیجز اور آئی وٹنس جو ہے وہ حاصل کیے ہیں فرام دا پورٹ آف اشدود شوئنگ کارگو ارائیونگ فرام ٹرکی بینگ ان لوڈڈ۔ تو یہ ٹرکی سے بہرحال جہاز آ رہے ہیں اور ایئر ڈراپنگ بھی وہاں پر ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک سمبولک ہے اور اس کا زیادہ کوئی اثر نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ زمین کے ذریعے جو امداد ہے وہ داخل کی جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا جو پلان ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یعنی کہ ان کی فوج اندر جائے گی، حماس تو موجود ہے نا، تو کیا ہوگا؟ ان کی فوج ایک جگہ پر کھڑی ہے، اس نے چوکیاں بنا لی ہیں، اس نے پوزیشن سنبھال لی ہیں، حماس آئے گی، وہ اٹیک کرے گی، نکل جائے گی، تو ان کے جو ہلاکتیں ہیں وہ جاری رہیں گی۔ تو وہ اس طرح کی آکوپیشن نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے مطلب ایک آکوپیشن ہو جاتی ہے کہ بھئی تمام وہاں کی ریزسٹنس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو یہ جہاں بھی ڈپلائے ہوں گے حماس آئے گی، اٹیک کرے گی۔ اچھا، اس لیے جو اسرائیل کے اپوزیشن لیڈرز ہیں انہوں نے اس کو اینڈ لیس وار قرار دیا ہے کہ اس سے ہمیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جنگ تب ختم ہوگی جس دن اسرائیل کولیپس ہو جائے گا، یہ جنگ چلتی رہے گی، جنگ ختم نہیں ہوگی۔ سموترچ از پشنگ ٹوورڈ اینڈ لیس وار، ایک ایسی جنگ جو بس چلتی رہے گی، کیونکہ دیکھیں یا تو حماس ختم ہو گئی ہوتی نا تو اسرائیل آکوپائی کر لیتا، اب وہ اندر جائے گا تو صحیح، آکوپائی کرے گا تو صحیح، اعلان بھی کر دے گا کہ ہم نے آکوپائی کر لیا ہے، لیکن اس کی اتھارٹی نہیں ہوگی مطلب مکمل طور پر۔ حماس آئے گی، اٹیک کرے گی، گوریلا جنگ چلتی رہے گی، کیجویلٹیز ہوتی رہیں گی، تو لمبی جنگ، اور ادھر سے ہوتیز اور وہ سارے حملے کر رہے ہوں گے، تو وہ الٹیمیٹلی اس لمبی ترین جنگ کے نتیجے میں اسرائیل الٹیمیٹلی کولیپس ہو جائے گا، اور ویسٹ میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ تو بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ آپ دیکھیے، اسرائیلی گورنمنٹ will not only sacrifice an entire generation but will also destroy the Zionist vision۔ پوری جنریشن تباہ ہو جائے گی، اور جو زائنسٹ ویژن ہے وہ بھی اس پاتھ کے اوپر مکمل ڈسٹرائے ہونے جا رہا ہے، یہ اسرائیل کے اندر سے، یعنی اس پلان کے جواب میں۔ تو اب ایک چیز ہونی ہے، یا آکوپیشن رہے گی اور یہ اسرائیل سارا قبضہ کر لے گا، یا پھر جو ہے وہ یہ اب قبضے کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یورپ میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، یورپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ شدید عوامی دباؤ میں ہے، یورپ میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل فورس جب وہ غزہ میں بھیجی جائے۔ اب لیجیٹیمیسی تو پوری ہے، یورپین ڈپلومیٹ، the security situation in Gaza requires an international presence on the ground۔ یہ یورپ سے بات سامنے آ رہی ہے، وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہے وہ غزہ کے اندر بھیجی جائیں اسرائیل کو روکنے کے لیے۔ اچھا، اسی کے ساتھ یورپ جو ہے وہ پارٹنرشپ جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی پرپوز ہو چکا ہے، ان کی کمیٹی نے پرپوز کر دیا ہے، اگر اس پر فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بھی بات سامنے آ جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، ویسٹ میں جو اسرائیل کی ایک بڑی سپورٹ ہے، یعنی ریلیجیس سپورٹ، وہ بھی اس وقت آن ڈکلائن ہے، اور ایک بہت بڑی نئی تبدیلی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جو ایونجلیکل کرسچنز ہیں یہ اسرائیل کی سپورٹ کا ایک بڑا مضبوط ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایونجلیکل کرسچنز۔ تو اب تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جو ینگ ایونجلیکل ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے سامنے اسرائیل کی جو اصلیت آ چکی ہے، اور وہ اسرائیل کو ریلیجیس انداز میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اسرائیل کا جو ایک مضبوط ترین، دیکھیں اسرائیل ایک ایسی کالونی ہے جس کو قائم رہنے کے لیے طے در طے کئی طرح کی سپورٹ چاہیے، گورنمنٹس کی سپورٹ چاہیے، پاپولیشن کی سپورٹ چاہیے، ریلیجیس اینگل چاہیے، اکنامک سپورٹ چاہیے، ملٹری سپورٹ چاہیے، اوورآل گلوبل انفلوئنس چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے۔ تو بہت ساری جہاں باقی چیزیں چیلنج ہو رہی ہیں، تو یہ ان کا ون آف دا موسٹ پاورفل ہے، یعنی ریلیجیس اینگل تو سب سے پاورفل ہے نا۔ تو اب ذرا جو آج رپورٹ آئی ہے یہ بالکل ایک نئی چیز ہے۔ وائی ایونجلیکل بیکنگ فار اسرائیل از نو لانگر گارنٹیڈ، یہ خود وائی نیٹ جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ اس رپورٹ کو جاری کر رہا ہے۔ اب وہ جو ایونجلیکل سپورٹ تھی وہ اب نہیں ہے، خاص کر جو ینگ ایونجلیکلز ہیں۔ دس از دا باٹم لائن، ڈو ناٹ انٹرپریٹ دا اسکرپچر
the way their grandparents did. یہ باٹم لائن ہے. جو ینگ ایونجلیکلز ہیں, یعنی اسکرپچر سے مراد بائبل ہے, یا جس کے تحت یہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں, جس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ ایک مذہبی فریضہ ہے, تو جو موجودہ ینگ کرسچنز ہیں ان کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے, جو بات ان کو بتائی گئی تھی یا جیسے وہ انٹرپریٹ کرتے تھے بائبل کو, ویسے ینگ ایونجلیکل جن کی بہت بڑی تعداد امریکہ میں ہے, تو وہ اس کو اس انداز میں انٹرپریٹ نہیں کر رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت ابھی جو ٹکر کارلسن نے انٹرویو کیا ٹیڈ کروز کے ساتھ, جو کہ سینیٹر ہے امریکہ کا, تو اس نے کہا کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کی جو ہے وہ سپورٹ کی جائے. تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو اسرائیل ہے اس کے بارے میں بائبل میں 2000 سال پہلے 3000 سال پہلے لکھا گیا تھا کہ اس اسرائیل کی سپورٹ کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں اسرائیل کی ایسا, تو وہ بہت پھنسا اس کے اوپر, اور وہ ابھی تک وہاں پر وہ کلپ وائرل ہے, اب اس کو 1.5 ماہ گزر چکا ہے. وہ ایک بہت بڑا یعنی ایگزامپل ہے اس بات کی کہ جو انٹرپریٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا, جو انٹرپریٹیشن ہے کہ اس اسرائیل کی سپورٹ, وہ اس طرح سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اور وہ آئیڈیاز جو کہ بنیاد تھے ایونجلزم کی, ایون 20 years ago no longer are. یعنی یہ جو ایونجلزم ہے جس میں یہ زائنزم کے ساتھ یہ کولیبریشن ہوئی اور ان کے نظریات ایک ہو گئے, تو وہ کہہ رہے ہیں اب وہ نو لانگر اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتے. ایون 20 سال پیچھے چلے جائیں تو بھی یہ نظریات ایگزسٹ کرتے تھے, آج نہیں کرتے ہیں. اور پھر یہ اسرائیلی لیڈر جو ہے ریلیجیس, یہ ان کو ینگ جو ہیں ایونجلیکل ان کو میسج بھی دے رہا ہے. اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ انسپائر کیا جائے ینگ کرسچنز کو, اور دے ول انسپائر دا چرچز, یعنی جو چرچ کے پاسٹرز ہیں ان کو ہم انسپائر کریں, وہ اپنے چرچز میں اس بات کی تعلیم دیں. ہی ڈز دس بائی برنگنگ گروپس آف ینگ پاسٹرز ٹو اسرائیل اینڈ ٹیکنگ دیم ٹورڈس. دیکھیں یہ بڑی بنیادی بات, جو ویسٹ کے ریلیجیس لیڈرز ہیں جس میں سے ینگ ریلیجیس لیڈرز ہیں, ان کو لایا جائے اسرائیل, ان کو ٹورز کروائے جائیں, اور پھر ان تک یہ بات جو وہ کنوے کی جائے, اور جو ان کے گرینڈ پیرنٹس کے نظریات تھے ان میں بھی وہی انڈلج کیے جائیں. اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم جو بیٹل لڑ رہے ہیں یہ تو ویسٹرن سیولائزیشن کی بیٹل ہم لڑ رہے ہیں, یہ تو ہم اپنی بیٹل نہیں لڑ رہے ہیں, ہم تو ویسٹرن سیولائزیشن کی بیٹل لڑ رہے ہیں. یہ بات جب ان کو بتائی جائے, تو یہ کافی لمبی چوڑی بات ہے, لیکن باٹم لائن اس کی یہی ہے. یعنی ایونجلیکل جو سپورٹ ہے, جو ریلیجیس سپورٹ ہے, وہ بھی اب ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو یہاں پر اسرائیل ایک چھیڑنے جا رہا ہے اینڈ لیس وار. اس کے نتیجے میں آلریڈی ویسٹ جہاں پر پہنچ چکا ہے اور مزید آگے پہنچنے جا رہا ہے, اسرائیل آن دا پاتھ آف ڈسٹرکشن ہے. اسی درمیان ناظرین, فارمر اسرائیلی کاؤنسل ان لاس اینجلس, اس کی ذرا 2 ہیڈ لائن دیکھیے. اس نے یہ کہا ہے کہ جنگ فوری طور پر غزہ میں ختم ہونی چاہیے, اور اس نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پوری طرح سے, لیکن اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ ٹرمپ فیڈ اپ ہو چکا ہے اس جنگ سے. دا وار ان غزہ مسٹ بی اینڈڈ کوئکلی. دا یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹینڈز بائی آر سائڈ بٹ دا ٹرمپ از فیڈ اپ ود دا وار. امریکہ ہمارے ساتھ تو کھڑا ہے, لیکن ٹرمپ ہر گزرتے دن کے ساتھ فیڈ اپ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, اور اس کی جو ریپیوٹ ہے وہ تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن میں اس بات کا وعدہ کر کے آیا تھا, تو فیڈ اپ ہے ٹرمپ. اس کو مسئلہ نہیں ہے کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن فیڈ اپ ہے کہ کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے, تو کونسل یہ کہہ رہا ہے کہ فوری جنگ بندی, وہاں پر جنگ کو ختم کرنا چاہیے, جو بھی کرنا ہے, لیکن جنگ کو ختم کرو. اچھا, اسی کے ساتھ آپ دیکھیے ویسٹ کے اندر, یورپ کے اندر اسرائیلیوں پر حملے تیز ہو رہے ہیں. گریس کے اندر بڑا واقعہ ہوا ہے. اسرائیلی ٹورسٹ ہیز پارٹ آف دا ایئر بٹن آف ان سسپیکٹڈ اینٹی سیمیٹک اٹیک نیئر ایتھنس. اسرائیلی جو ہیں وہ بیچز کے اوپر موجود تھے, اسرائیلی ٹورسٹ. ون آف دا انڈیویجولز لیٹر اٹیکڈ دا اسرائیلی مین وائل ہی واز ان دا واٹر, بیٹنگ ہز ایئر اینڈ کازنگ اے سیریس انجری. اس کے پاس کوئی چیز تو تھی نہیں, تو اس نے آ کر اس کے کان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زخمی کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یورپ کے اندر صورتحال ہے, جہاں پر ان کو اسرائیلی نظر آتا ہے, کوئی اسرائیلی ریسٹورینٹ نظر آتا ہے, وہ وہاں پر جناب ایک پھڈا پڑ جاتا ہے. تو یہ اکراس دی یورپ یہ والا سینٹیمنٹ ہے. اچھا, ایلات سے ایک عجیب و غریب خبر سامنے آ رہی ہے. ایلات کا جو میئر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بارڈر ہے, دا بارڈر وتھ جارڈن از ایکسپوزڈ,
اور یہاں پر سمگلنگ ہو رہی ہے کمبیٹ اکوپمنٹس کی اور ڈرگس کی، اینڈ دا ایشو مسٹ بی ایڈریسڈ. یعنی جارڈن والا بارڈر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے کہ اس کو ہم سیکیور کر سکیں، وہاں سے جو اکوپمنٹ ہے وہ ادھر آ رہا ہے. اب وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ تو یہ بھی اندر کچھ نہ کچھ تیاری وہاں پر ہو رہی ہوگی. اچھا، فلسطینی ریزسٹنس نے حملہ کرتے ہوئے جبالیہ میں ایک ملٹری وہیکل جو ہے وہ اس کو تباہ کیا ہے. برطانیہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کنفرمیشن ہے کہ برطانیہ ریکگنائز کرنے جا رہا ہے. نیو یارک ٹائم کی خبر دیکھیے اور پھر فائنینشل ٹائم کی خبر دیکھیے، بڑا یہ ہسٹورک اقدام ہوگا. نیو یارک ٹائم، پرائم منسٹر جو ہے بہت قریب ہے ریکگنیشن آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ کے، اور سٹارمر جو ہے اس کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا وجہ کیا ہے؟ is driven by the public pressure due to the famine in Gaza. پبلک پریشر جو ہے وہ الٹیمیٹلی فیصلہ کن ثابت ہوا ہے. یہ لڑائی عام لڑائی نہیں ہے. دیکھیے ویسٹرن پاپولیشن نکلی ہوئی ہے، جمہوری ملک ہیں، ان کی بات سننے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں ہے. تو اب دیکھیے فرانس کو ماننا پڑا، بیلجیم کو ماننا پڑا، نیدرلینڈ کو ماننا پڑا، یہ سارے ملکوں کو ماننا پڑا. تو یہ ایک بیٹل بھی تھی پاپولیشن ورسز گورنمنٹس کی، وہ گورنمنٹ جس میں اسرائیل پینیٹریٹ کیے ہوئے ہے. تو یہ لڑائی صرف غزہ میں نہیں لڑی گئی ہے، یہ یونیورسٹیز میں لڑی گئی ہے، یہ میڈیا پر لڑی گئی ہے، یہ سڑکوں کے اوپر لڑی گئی ہے، یہ بہت بڑے بڑے لیول کے اوپر لڑی گئی ہے. تو پبلک پریشر دیکھیے کیا چیز، پبلک پریشر مجبور کر رہا ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کہ وہ ریکگنائز کرے. فائنینشل ٹائم، پیلسٹینین اسٹیٹ کی جو ریکگنیشن ہے that should be a step toward sustainable peace اور is a matter of when it happens. یعنی یہ بات طے ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ ریکگنیشن ہونے جا رہی ہے، صرف معاملہ اتنا ہے کہ کب ہوگی، آج ہوگی، کل ہوگی. اور فائنینشیل ٹائم کے مطابق تیاری یہ کی جا رہی ہے، اور سینئر منسٹر جو ہے وہ پریشر کر رہے ہیں برٹش پرائم منسٹر کو کہ جو سپٹمبر میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں فرانس آفیشلی تسلیم کرے گا، تو برطانیہ بھی سپٹمبر کے اندر تسلیم کرے. اور عوام کا دباؤ ہے، کیبنٹ کا دباؤ ہے، اور باقی سارے انسٹیٹیوشن، اور لنڈن میں گلوبل الائنس بھی آپ کے سامنے بن چکا ہے. تو عوام نے ایک بڑی لڑائی لڑی ہے، انسانیت کے لیے لڑی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک ایسی لڑائی کہ جس میں ایک طاقتور ہے اور ایک محکوم مظلوم قوم کے پر وہ ظلم کر رہا ہے. یعنی دنیا کے جو انسان ہیں وہ فلسطین کے لیے، فلسطین کے انسانوں کے لیے جب وہ نکلے، تو انسانیت نے جب اپنی لڑائی لڑی ہے ان طاقتوں کے خلاف جو انسانیت کے سب سے بڑی دشمن ہے. اچھا، اب آپ ذرا اگلی خبر دیکھیے. اسرائیل ویز رسپانس ٹو میکرون ایکسپیکٹڈ ریکگنیشن آف پیلسٹین اسٹیٹ. اسرائیل تیاری کر رہا ہے میکرون کو جواب دینے کے لیے، فرانس کو جواب دینے. کیا مطلب فرانس کے اوپر حملہ کریں گے؟ اچھا جی، فرینچ جو کانسلیٹ ہے یروشلم میں اس کو بند کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے. اینڈ سیکس US کوآرڈینیشن ٹو ڈسویڈ ادر فرام جوائننگ موو. ویری امپورٹنٹ. اسرائیل اب امریکہ کے ساتھ مل کر اس کو پش کر رہا ہے کہ باقی کوئی ملک تسلیم نہ کرے فلسطین کو. اسرائیل امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے اقدامات کیے جائیں. بھئی امریکہ تو فرانس کو نہیں روک سکا، اور برطانیہ سب سے بڑا الائے وہ یہ والی صورتحال، شدید پریشر ہے، تو باقی کس کو امریکہ روکے گا. تو اسرائیل کوشش کر رہا ہے کوئی اور تسلیم نہ کرے، اور امریکہ کو مجبور کر رہا ہے، اس کو پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ روکے. بھئی سارا کچھ تو امریکہ ابھی تک کرتا رہا ہے، لیکن بات اب ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. ایران کے جو آرمی چیف ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے سیز فائر کے اوپر، اور ہم پوری طرح سے تیار ہیں، اور ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جو کنٹینیوس الرٹ کی پوزیشن ہے. We do not trust the promises and commitments of the United States and the Zionists, and we are prepared to confront any hostile actions. نہ ہی کوئی اسرائیل کے اوپر اعتبار ہے، نہ ہی ہمیں کوئی امریکہ کے اوپر اعتبار ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور کنٹینیوس الرٹ کی پوزیشن کے اندر ہیں. تو یہ اس وقت کی جناب صورتحال ہے. مارکا خیز دن، اسرائیل نے فلسطین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، اور دوسری طرف لڑائی جس میں دنیا کے انسان نکلے ہیں، بہت ساری اب گورنمنٹس نکلی ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ، میڈیا، ساری طرف دنیا دوسری طرف کھڑی ہے. اور اس کا نتیجہ یا تو اسرائیل کی آکوپیشن کے خاتمے میں نکلے گا، یا جو اسرائیل شیطانی منصوبے بنا رہا ہے اس میں وہ آگے بڑھے گا. اور ظاہر ہے کہ اسرائیل نے یہ جو راستہ چنا ہے ساری دنیا سے ٹکر لے کر جینوسائیڈ کرنے کا، یہ پاتھ آف ڈسٹرکشن، اور یہ ایک فولشنس ہی ہو سکتی ہے، یہ کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے. مطلب سب کو مار کر وہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں. سوچے نا ایسے امن کس کو حاصل ہوا؟ سب کو مار کر وہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے لگا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.